अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं तमाम रीडर्स? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे और आप लोगों ने किस नंबर 28 पढ़ ली होगी। तो अगर अभी तक नहीं पढ़ी तो जल्दी से जाकर पढ़ लें, बहुत मज़े की एपिसोड है। तो आज हम अब एपिसोड नंबर 29 की रीडिंग स्टार्ट करेंगे। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें और लाइक ज़रूर कर दें। हर एपिसोड को लाइक करना ज़रूरी होता है यार। तो सब अपनी अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर किया करें। तो किस्त नंबर 29 की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। बनफ्शा, बस अब उठ जाओ, बहुत सो लिया, अब कुछ खा लो। मैंने आज तुम्हारे लिए ऑफ लिया है और तुम उठ ही नहीं रही। अरमगान ने बनफ्शा के चेहरे से बालों की लिटें हटाकर इसे जैसे खुशखबरी सुनाई थी। झूठ। वो इंतहाई मध्यम आवाज़ में नींद के ज़ेरे असर बंद आंखों से बोली थी। मैंने पहले कभी झूठ बोला है जो अब बोलूँगा। अरमान ने अपनी आवाज़ में नाराज़गी जाहिर करते कहा। अच्छा, ना उठ रही हूँ। बनफ्शा ने नींद में इसका हाथ टटोल कर इसे रोकना चाहा था कि कहीं वो ऑफिस ही न चिल्ला ना जाए। आंखें तो खोलो ना। अरमगान को इसके बच्चों जैसे अंदाज पर हंसी आई थी। बनफ्शा ने इसके कहने पर आंखें खोल कर अरमगान को देखा था जो ब्लू ट्राउज़र पहने हुए था। मेरा शावर लेने का बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। बनफ्शा ने मुंह का जाविया बिगाड़ कर अरमगान को देखते कहा जो शायद शावर ले चुका था। चलो मैं दिलवा देता हूँ। तुम्हारा शोहर तुम्हें हर वक्त हर लम्हा ये सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। अरमगान ने हंसकर कहा तो बनफ्शा का तासुरात बदले थे। अरमगान, आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? बनफ्शा ने कहते आंखें मूंद कर अपने चेहरे पर कंफर्टर ओढ़ा था। इसमें शर्म की क्या बात है? मैं तो तुम्हारी खिदमत करने की बात कर रहा हूँ, तुम बुरा मना रही हो। और वैसे भी मेरा वक्त भी बच जाएगा और तुम्हारा भी बच जाएगा। आपने अभी तक शावर नहीं लिया? बनफ्शा ने आंखें खोलकर अरमगान को देखते पूछा। तो इसके तकिए पर कोहनी टकाए अपना वजन अपने बाजू पर डाले नीम दराज था। ले लिया है लेकिन दोबारा ज़रूरत पड़ने वाली है, अरमगान ने संजीदगी से कहा। तो बनफ्शा ने पास पड़ा हल्का फुल्का सा कुशन उठाकर अरमगान के सीने पर मारा था। एक तो मेरी बीवी मुझ पर तशद्दुद बहुत करती है। अरमगान ने पिल्लो उठाकर इसके कंधे पर रखते इस पर अपना सर रखा था। बनफ्शा उठकर बैठते अपने बिखरे बालों को समेटने लगी थी। चलो ना, वक्त के साथ साथ पानी भी बच जाएगा। अरमगान ने एक हाथ अपने कंधे पर रखा कुशन होल्ड करते सुस्ती से कहा। अरमगान, मेरे पास वक्त भी बहुत है और पानी भी बहुत है। बनफ्शा ने अपने बालों पर कैंची लगाते अरमगान को देखते कहा। साफ साफ कहो ना कि अरमगान ऑफिस चले जाएं और तुम्हें क्या पता लोग पानी की एक बूंद के लिए भी तरस रहे हैं। लोगों के पास पीने तक का पानी नहीं और यहाँ मेरी बीवी के पास पानी ही बहुत है। अरमगान ने इसे एहसास दिलाना चाहा था। अरमगान, तंग मत करें यार, बनफ्शा ने कहते कंफर्टर अपनी टांगों से उठाकर दूर फेंका था और बेड से उतर गई थी। अरमगान ने इसका हाथ मजबूती से पकड़ा था। देखो मेरी शक्ल, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा शोहर झूठ बोल सकता है? अरमगान ने बनफ्शा का चेहरा देखते इंतहाई मासूमियत से पूछा था। क्या मतलब? और मैंने कब कहा आप झूठ बोल रहे हैं? बनफ्शा ने अरमगान के चेहरे पर देखते संजीदगी से सवाल किया। पानी ज़ाया करने से वाकई गुनाह मिलता है और मैं नहीं चाहता कि हमें गुनाह मिले। तो चलो मिलकर पानी बचाते हैं और सवाब भी कमाते हैं। मेरा यकीन करो कि पानी को ना ज़्यादा ठंडा होने दूंगा ना ही ज़्यादा गर्म, बल्कि तुम्हारी पसंद के मुताबिक होगा। अरमगान, मुझे आपकी सारी चालाकियाँ समझ में आती हैं। बनफ्शा इसकी बातों पर हैरान हुई थी। इसमें चालाकी कैसी है यार? है रूहे अरमगान, मैं बस ये चाहता हूँ कि मेरी बीवी थके ना। और वैसे भी तुमने ही तो कहा था कि तुम्हारा मूड नहीं है। मैं तो बस मदद करवाने की सोच रहा था। आप रहने दें, मुझे नहीं चाहिए ऐसी मदद। बनफ्शा ने अरमगान की गिरफ्त से अपना हाथ छुड़वाया था लेकिन अरमगान की गिरफ्त इसके हाथ पर इतनी भी कमज़ोर नहीं थी कि वो अब आसानी अपना हाथ आज़ाद करवा पाते। ठीक है, मत लो मदद, लेकिन मेरा मूड बन चुका है। अरमगान ने बेड से उतरकर बनफ्शा के करीब आते कहा। अरमगान, तंग मत करे, मुझे जाने दे। बनफ्शा ने इसकी आंखों में देखते कहा। जहाँ शरारत नाच रही थी इसने शायद आज ऑफ लिया ही इसीलिए था कि बनफ्शा को तंग कर सके।
اچھا چلو ایک ڈیل کرتے ہیں، ارمغان نے اسے کھلے دل سے آفر کی تھی۔ کون سی ڈیل؟ بنفشہ نے آنکھیں چھوٹی کرتے پوچھا۔ تمہیں شوہر میں میری ہیلپ نہیں چاہیے تھی، تمہاری مرضی، لیکن پھر مجھے 100 کسز چاہیے، بولو منظور ہے؟ ارمغان نے اتنے آرام سے کہا کہ بنفشہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ارمغان آپ باز آ جائے۔ بنفشہ نے اپنا ایک ہاتھ پھرتی سے آزاد کروایا تھا، جبکہ دوسرے ہاتھ سے اس کے کندھے پر مکے برسائے تھے۔ آؤچ! ارمغان اگلے ہی پل تکلیف سے بلبلاتا اپنے کندھے پر ہاتھ رکھنے لگا تو بنفشہ کی رنگت اڑی تھی۔ اس نے اتنی زور سے تو نہیں مارا تھا کہ اسے تکلیف پہنچتی، لیکن یہ ارمغان کا وہی کندھا تھا جہاں کچھ روز پہلے پٹی بندھی تھی۔ آئی ایم سو سوری ارمغان، میں بس بنفشہ پریشان ہوتی نرمی سے ارمغان کا کندھا تھپتھپانے لگی تو اگلے ہی پل ارمغان نے بنفشہ کی کمر کے گرد بازو لپٹاتے اسے اپنے سینے میں چھپایا تھا۔ کہا تھا نا مجھ سے میری پناہوں سے دور جانے کی کوشش مت کیا کرو، کیونکہ تم نہیں جا سکتی۔ ارمغان نے ہنستے ہوئے اپنا ناک بنفشہ کی ناک کے ساتھ مس کیا تھا۔ آپ ناٹک کر رہے تھے نا ارمغان؟ بنفشہ نے ارمغان کو اپنی آنکھیں دکھاتے پوچھا۔ روح ارمغان، میرا دل پہلے ہی زخمی ہے، اسے مزید زخمی مت کرو۔ اپنی یہ حسین آنکھیں دکھا کر ارمغان نے اس کے پھولے گالوں پر لب رکھتے کہا۔ ارمغان آپ بہت چالاک ہیں، بنفشہ نے اپنا رخ دوسری جانب موڑتے کہا۔ البتہ اس بار ذرا بھی مزاحمت نہیں کی تھی۔ اچھا میری سیریس بات سنو، ارمغان نے اس کے کان میں سرگوشی نما انداز میں اس قدر سنجیدگی سے کہا کہ بنفشہ کے علاوہ ارمغان کا یہ لب و لہجہ کوئی اور سنتا تو اس کے وجود میں سنسنی دوڑ جاتی، لیکن مقابل بنفشہ تھی۔ اسے ارمغان سے ڈرنا نہیں سیکھا تھا بلکہ ڈرانا سیکھا تھا۔ بولیں؟ بنفشہ نے بھی اسی کے انداز میں سرگوشی کی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اب بھی سنجیدہ نہیں ہے۔ جب دو پیار کرنے والے ایک ساتھ شاور لیتے ہیں تو پتہ ہے نا، تو پتہ کیا ہوتا ہے، ان کی محبت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اب تم ہی بتاؤ کہ ہمیں اپنی محبت برتھانی نہیں چاہیے؟ ارمغان نے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ آپ کو پتہ ہے جو شوہر بیویوں کو ایسے تنگ کرتے ہیں، ان کے ساتھ پھر بیویاں کیسا سلوک کرتی ہیں؟ بیویاں ان کو کمرے سے نکال دیتی ہیں۔ آپ بھی اس کمرے سے بے دخل ہونا چاہتے ہیں؟ بنفشہ نے بھی اسی کے انداز میں انتہائی سنجیدگی سے ارمغان کے کان میں سرگوشی کی۔ اس کی بات سن کر ارمغان کا قہقہ بے ساختہ بلند ہوا تھا۔ اس کی بیوی کا ہر روپ ہی نرالا تھا۔ ارمغان نے جھک کر اس کی گردن بنفشہ نے اسے دور دھکیلا تو اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ بنفشہ کا دل اس کی نظروں کی تپش پر درکا تھا۔ اس کی نظروں کی طلب کرتے بنفشہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ پیدا ہوئی تھی۔ وہ اس کی سانسیں دبوچے دنیا جہان سے بے خبر ہوا تھا۔ بنفشہ کا دل اس کی سرتی پر کپ کپا رہا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پائی تھی کہ وہ اب اس پر شدت بڑھانے لگا تھا یا ہمیشہ سے ایسا تھا، لیکن دن بدن بنفشہ کے لیے اس کی شدتیں سہنا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ بنفشہ کو اپنی کمر پر ارمغان کی گرفت ڈیلی محسوس ہوئی تو پلکیں اٹھا کر ارمغان کا چہرہ دیکھنے لگی تھی، جو اس کی پیشانی کے ساتھ اپنا ماتھا جوڑے گہرے سانس بھرتا آنکھیں موندے سکون محسوس کر رہا تھا۔ اسے دیکھتے بنفشہ کی شرارت کی رگ بھڑکی تھی۔ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلتی واش روم کی جانب تیز قدموں سے بڑھتی دروازہ بند کر گئی تھی، جس سے 2-3 قدموں کی دوری پر تھا۔ بنفشہ پلیز احتیاط کیا کرو۔ ارمغان اس کی چالاکی پر حیران تو ہوا تھا، لیکن اس کی تیزی پر پریشان بھی ہوا تھا۔ کچھ بھی نہیں ہوا، ٹھیک ہوں میں، بنفشہ نے اسے اندر سے آواز دی تھی۔ کچھ ہونا بھی نہیں چاہیے تم پر، تم سے زیادہ حق ارمغان ذیحان کا ہے۔ ارمغان نے واش روم کے دروازے کے قریب آتے کہا۔ آپ کی ہی ہوں، میرے کپڑے نکال دیں پلیز، بنفشہ نے اندر سے ہی آواز دی۔ اسے اب خیال آیا تھا کہ اس نے کپڑے تو نکالے ہی نہیں۔ تم پہلے دروازہ کھولو نا، مجھے اپنی فینٹیسی مکمل کرنی ہے، ارمغان نے شاور کے پانی کے گرنے کی آواز سن کر کہا۔ ارمغان آپ بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں، بنفشہ نے اندر سے ہی آواز دیتے اسے آگاہ کیا تھا۔ یار دروازہ کھولو پلیز، تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ پانی کی بوندیں تم پر کتنی جچتی ہیں۔ تم پانی کے حسن میں بھی اضافہ کر دیتی ہو جب وہ تمہارے بدن پر بہتا ہے۔ تمہارے بالوں پر بہتا پانی کس قدر حسین ہوگا۔ تم ایسا کرو دروازہ کھولو، میں بس دور سے دیکھوں گا، اندر نہیں آؤں گا۔ ارمغان پہلے آرام سے میرا کام کر دے، جو میں نے کہا ہے جا کر وہ کام کریں۔ ارے تم کرو اپنا کام، بس دروازہ کھول دو، مجھے تمہارا ریڈ چہرہ دیکھنا ہے۔ ارمغان
نے بچوں کی طرح ضد کی تھی، مجھے اس پانی سے جیلسی ہو رہی ہے جو تمہیں چھو رہا ہے۔ ارمغان آپ کو کیا ہو گیا ہے آج؟ پہلے تم نے مجھے اپنی محبت میں پاگل کیا، اب خوشی سے پاگل کر دیا۔ مجھے پانی کی قسمت پر بھی رشک آ رہا ہے جو تمہارے لبوں پر ٹھہر رہا ہے، تمہارے نشیب و فراز سے گزرتا ہوا تم میں ٹھہر۔ ارمغان اس سے اچھا تھا کہ آپ آج آفس سے آف نہ لیتے بلکہ چلے جاتے۔ ارمغان ابھی اپنی بات مکمل کرتا کہ بنفشہ نے اس کی بات کاٹی تھی۔ اب اس کا چہرہ لہو چھلکا رہا تھا، دل تیز سے دھڑک رہا تھا، اسے یوں لگ رہا تھا ارمغان اسے کہیں سے دیکھ رہا تھا، لیکن ایسا کوئی ذریعہ موجود نہیں تھا، ورنہ ارمغان اس بات سے بھی گریز نہ کرتا۔ اس کے ہاتھ کب کب آ رہے تھے جبکہ اس کی بات پر مسکراتے ہوئے ارمغان ڈریسنگ روم کی جانب گیا تھا۔ وہ اسے اچھا خاصا تنگ کر چکا تھا۔ بنفشہ نے چند لمحوں تک ارمغان کے کچھ بولنے کا انتظار کیا تھا، لیکن وہ اب کچھ نہیں بولا تھا۔ تو کیا وہ ناراض ہو گیا تھا؟ بنفشہ سوچتی پریشان ہوئی تھی، کہیں وہ ناراض ہو کر آفس میں نہ چلے جائیں۔ بنفشہ جلدی جلدی اپنا کام کرنے لگی تھی تاکہ ارمغان کو باہر جا کر روک سکے۔ اتنے خاموش کیوں ہو تم؟ زریاب کے دوست نے پوچھا۔ وہ لوگ گاڑی میں بیٹھے تھے۔ زبیر زریاب سے ملنے شہر آیا تھا۔ اسے کال پر زریاب پریشان سا لگا تھا، وہ اس کے پیچھے شہر ہی آ گیا تھا۔ میں اس سے ملا تھا، زریاب نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ کس سے؟ زبیر نے نظریں ونڈ سکرین پر جمائے مصروف انداز میں پوچھا۔ مائی ٹائگرس۔ وہ بس اتنا ہی بولا تھا کہ زبیر نے گاڑی کو فوراً سے بریک لگائی تھی۔ ان کے پیچھے آتی گارڈز کی گاڑی بھی جھٹکے سے رکی تھی۔ کیا کہا؟ کس سے ملے تھے؟ زبیر نے بے یقینی اور ناسمجھی کے ملے جلے تاثرات سے پوچھا۔ کانوں میں سیمن ڈال دیا ہے کیا؟ بتا تو رہا ہوں، اپنی ٹائگرس سے ملا تھا۔ تمہارا مطلب ہے تم اس لڑکی سے ملے جسے تم بچپن سے ڈھونڈ رہے تھے؟ زبیر نے تصدیق چاہی تھی۔ دیکھو کہیں ایسا نہ ہو پچھلی بار کی طرح پھر سے دھوکہ کھا جاؤ، اس بار بھی غلط لڑکی کو اپنے بچپن کی محبت سمجھ بیٹھو، زبیر نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ اس کا اشارہ بنفشہ والی بات کی جانب تھا۔ وہ کتنی دیر تک بنفشہ کو وہ لڑکی سمجھتا رہا تھا؟ میری آنکھیں، میرا دماغ دھوکہ کھا سکتا ہے زبیر، لیکن میرا دل، میری روح دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ میں اس بار اسے پہچاننے میں غلطی نہیں کر رہا۔ میری روح مجھ سے چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ زریاب وہ دیکھو، تمہاری روح کا حصہ تمہارے سامنے ہے۔ زریاب کھوئے کھوئے انداز میں بولا۔ تم اسے کب ملے؟ کہاں ملے؟ کیسے ملے؟ زبیر نے ایک ساتھ کئی سوالات پوچھے تھے۔ تمہیں پتہ ہے وہ میرے سامنے تھی، میرے قریب تھی۔ میں خود کو اس بات کے لیے کبھی معاف نہیں کر سکوں گا کہ میں اسے اپنے اتنے قریب ہوتے بھی پہچان نہیں سکا۔ زریاب نے اسے بتایا تھا۔ یار تجھے خوش ہونا چاہیے کہ تمہیں وہ مل گئی، دیر آئے درست آئے۔ اور میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ کتنا فلمی سین ہوگا نا، ہاؤ رومانٹک۔ بھلا حقیقی زندگی میں بھی کبھی ایسا ہوا ہے کہ ایک 8 سال کے لڑکے کو ایک لڑکی سے محبت ہو جائے اور پھر بڑھاپے میں وہ لڑکی وہ محبت آپ کو دوبارہ مل جائے؟ زبیر نے خوش ہوتے اسے جان بوجھ کر چھیڑا تھا کیونکہ اسے اداس سا زریاب بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ برا ہوگا تو، تیرا باپ، تیرا پورا خاندان، زریاب نے گرجتے ہوئے کہا۔ تو زبیر کا کہکہ گاڑی میں گونجا تھا۔ اب لگ رہا ہے نا میں زریاب یوسف ریحان سے ملا ہوں، ورنہ مجھے لگ رہا تھا کہ تیری شکل میں کوئی دکھی آتا میرے پاس آ کر بیٹھی ہے، زبیر نے کہہ کر گاڑی کو ایک جانب پارک کیا تھا۔ اچھا مجھے بتا، تجھے پکا یقین ہے کہ وہ لڑکی اب کی بار وہی ہے جسے تو بچپن سے تلاش کر رہا تھا؟ زبیر نے پوچھا تھا۔ ہاں یار مجھے پورا یقین ہے، زریاب نے اپنا ماتھا مس لیا تھا۔ تو پریشان کیوں ہے؟ اس سے بات کر، اور اتنے سالوں بعد تم نے انہیں کیسے پہچانا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں، کیسے بتاؤں، کیسے بات کروں ان سے۔ مجھے لگتا ہے کہ ان کے ساتھ کچھ ہوا ہے، میں نہیں تھا وہاں جب انہیں ضرورت تھی میری۔ تجھے پتا ہے وہ میری ٹائگرس بالکل بھی نہیں رہی، وہ سہم گئی ہے، کچھ تو ہے جو ٹوٹ گیا ہے ان میں۔ ان کی آنکھوں میں مجھے درد کی کرچیاں نظر آتی ہیں۔ میں نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا میں کون ہوتا ہوں ان سے اتنی پرسنل باتیں پوچھنے والا، وہ مجھے بچہ سمجھتی ہیں۔ زبیر کے سامنے اپنا دل کھولتے آنسو اس کی آنکھوں سے بہنے لگے تھے۔ پچھلے 3 دن سے زبینہ نے نہ اس سے کوئی بات کی تھی اور نہ ہی اس کے کسی سوال کا کوئی جواب دیا تھا۔ یار مجھے پہیلیاں مت بجوا، مجھے تیری باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اب زبیر اس کی آدھی ادھوری بات کے ساتھ اس کے آنسوں سے بھی اریٹیٹ ہوا تھا۔ وہ لڑکی زبینہ، زریاب نے کہتے اپنا سر گاڑی کے پشت پر سے ٹکا دیا تھا۔ واٹ؟ زبینہ دیدہ، تم بنفشہ بھابی کی بہن کی بات کر رہے ہو، رائٹ؟ زریاب کی بات پر زبیر کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ بنفشہ، زریاب اور زبیر کا بچپن اکٹھے کھیلتے ہی گزرا تھا۔ اکثر اوقات
جبینہ بھی ان کے ساتھ کھیلا کرتی تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے وہ لوگ بڑے ہوتے گئے ایک دوسرے سے بھی دور ہو گئے تھے۔ تجھے کیسے پتا کہ جبینہ دیدہ ہی وہ لڑکی ہے اور وہ تو تجھ سے بہت بڑی ہے؟ زبیر نے ڈرتے ڈرتے دل کی بات کہی تھی۔ بہت بڑی نہیں ہے، نہیں ہے بہت بڑی، اور اگر ہے بھی تو کیا فرق پڑتا ہے یار، صرف 3 سال بڑی ہے وہ مجھ سے۔ وہ دارا تو گاڑی میں لرزا اٹھا تھا، تو گاڑی بھی لرز اٹھی تھی۔ جبینہ کا نازک سراپا اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا تھا۔ وہ اس سے 3 سال بڑی تھی، لیکن اپنے دان پان وجود اور فیچرز کی وجہ سے 5-7 سال چھوٹی ہی لگتی تھی۔ اچھا مجھے بتا، تجھے کیسے پتا چلا، تو نے کیسے پہچانا؟ جتنا تم نے مجھے بتایا ہے، اس رات تم نے اس لڑکی کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، اسی لیے تو تمہیں وہ لڑکی بنفشہ بھابی لگی تھی۔ زبیر نے اپنے دل میں اٹھتا سوال پوچھا تھا۔ اس رات میں نے اندھیرے کی وجہ سے ان کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، لیکن ان کے گلے میں ایک پینڈنٹ تھا جو دل کی آدھی دائیں جانب کی شیپ تھی، وہ اسکائی بلو فراک، وہ دل کی آدھی شیپ والا لاکٹ۔ آخری سانسوں تک میرے دماغ میں نقش رہے گا، جب موڑ بابا سائیں نے مجھے اڈاپٹ کیا تھا تو اس کے چند سالوں بعد میں نے ایک روز بنفشہ کے گلے میں وہ پینڈنٹ دیکھا۔ وہ دل کی دائیں نہیں بلکہ بائیں سائڈ کی شیپ تھی۔ مجھے لگا مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں اس رات اس لڑکی کے گلے میں یہی پینڈنٹ دیکھا تھا، لیکن میں غلط سمجھا۔ میں اتنے سال تک بنفشہ کو اپنی محبت سمجھتا رہا۔ تجھے پتا ہے جس روز بنفشہ کا نکاح بھائی کے ساتھ ہو رہا تھا تو میں چاہ کر بھی وہ نکاح روک نہیں پایا۔ دل میں عجیب بے چینی تھی، وہ بے چینی بنفشہ کو کھو دینے کی ہرگز نہیں تھی۔ میں بھاگ گیا تھا وہاں سے، لیکن اپنی بے سکونی، بے چینی اور اس تکلیف کی وجہ سمجھ نہیں پایا تھا۔ لیکن اب سمجھ آ گیا ہے، میرا دل، میری روح اس رات جبینہ کے چلے جانے پر تڑپ رہے تھے۔ میں آج بھی وہ لڑکی بنفشہ کو سمجھتا رہا۔ میں آج بھی وہ لڑکی بنفشہ کو سمجھتا رہتا، اگر اس روز وہ تصویر میرے ہاتھ نہ لگتی۔ وہ اذیت کی انتہا پر تھا، صرف وہ تکالیف سوچ سوچ کر جنہیں جبینہ نے سہا تھا۔ کون سی تصویر؟ زبیر نے اس کے کندھے پر ہاتھ پھیرا تھا۔ اسے دلاسا دینا چاہتا، لیکن وہ چاہتا تھا کہ وہ رو لے تاکہ اس کے دل کا غبار نکل جائے۔ وہ تصویر میں نے حویلی میں دیکھی تھی، اس میں میں نے جبینہ اور اس تصویر میں جبینہ اور بنفشہ ایک ساتھ کھڑی تھی، دونوں نے وہی دل کی آدھی شیپ والا پینڈنٹ پہنا تھا۔ تجھے پتا ہے وہ دائیں جانب والا ہارٹ شیپ پینڈنٹ بنفشہ کے نہیں، جبینہ کے گلے میں تھا۔ میرا دماغ چیخ چیخ کر اس بات کو مسترد کر رہا تھا، لیکن میرے اللہ نے مجھ پر رحم کیا، مجھے اذیت سے نکال دیا۔ میں نے بہت سی تصاویر دیکھی، مجھے وہ فراق بھی مل گئی تھی۔ وہ فراق پہنے جبینہ کی ایک نہیں، دو نہیں، کئی تصاویر تھی۔ وہ بچپن میں گول مٹول تھی، ہائٹ میں بھی بنفشہ سے بڑی تھی۔ وہ فراق کسی کی تھی؟ وہ لڑکی دریاب کی ہی تھی، کیونکہ ان ڈھیروں ثبوتوں کے درمیان سب سے بڑا ثبوت دریاب کے دل کا تھا، جو چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ ہاں تمہاری ٹائیگرس جبینہ ہی ہے۔ تم اداس مت ہو، اس رب پر یقین کرو جس نے اس دنیا کی بھیڑ میں تم تک تمہاری زندگی کو پہنچایا ہے، اسے تمہاری زندگی میں تمہارے نکاح میں ضرور دے گا۔ تم اپنی دعاؤں پر اعتبار کرو، انہیں منانے کی کوشش کرو، وہ مان جائیں تو ان کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دینا، ان کے غم بانٹ لینا۔ تمہاری زندگی میں کوئی موجہ آنے والا ہے، اگر یہ فقط تمہاری آزمائش ہوتی تو اللہ کب کا تمہارا دل موڑ چکا ہوتا۔ تم جانتے ہو نا کہ انسان کا دل اللہ پاک کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، وہ جب چاہے اسے موڑ سکتا ہے۔ اگر وہ پاک رب تمہیں آزما رہا ہے تو تمہیں نوازے گا بھی، اور ضرور نوازے گا۔ تم یقین کے ساتھ اس سے مانگو اور اپنی دعاؤں پر بھروسہ رکھو، وہ تمہیں مل جائے گی۔ کیا تم نے سورۃ یوسف نہیں پڑھی؟ تمہارا ہاں پورا ہو سکتا ہے، بچھڑا ہوا ساتھی بھی مل سکتا ہے، تمہارا رب بھی تو وہی ہے جو یوسف علیہ السلام کا تھا۔ زبیر نے روتے ہوئے زریاب کو دیکھ کر کہا، تو زریاب نے ٹھہر کر زبیر کو دیکھا تھا۔ ایک دم اس کے دل میں سکون اترنے لگا تھا۔ رہی بات جبینہ دیدہ کے ماننے یا نہ ماننے کی، تو وہ مان جائیں گی۔ تم جانتے ہو نا، اگر طلب سچی ہو تو پتھر سے زمزم کے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں۔ تم صبر اور یقین سے مانگتے جاؤ، تمہاری مانگی دعائیں رنگ لانے والی ہیں، تمہاری دعاؤں کی قبولیت کے دن دور نہیں۔ زبیر نے کہا، تو زریاب اس کے گلے لگا تھا۔ زبیر کی باتیں اس کے دل پر ٹھنڈی پھوار کی مانند پڑی تھیں۔ چل اب لڑکی کی طرح رونا بند کر، یہ آنسو لوگوں کے سامنے نہیں، تہجد میں جائے نماز پر اپنے رب کے سامنے بہانا۔ زبیر نے کہا، تو زریاب نے اس کی کمر پر زوردار مکہ رسید کیا تھا۔ تو جانتا ہے نا کہ میں تجھ سے بھی کچھ شیئر نہیں کرتا، بس وہ مجھ سے ناراض ہیں تو دل بڑھایا تو زیادہ اوور مت ہو۔ ہاں ہاں جانتا ہوں یار، اچھا چل، بھابی ملنے کی خوشی میں ٹریٹ دے، سب کچھ میری پسند کا ہوگا۔
اور اس کے بعد میں حویلی کے لیے نکل جاؤں گا۔ زبیر نے کہتے گھر اسٹارٹ کی تھی، جبکہ زریاب کا دل اب کچھ پرسکون ہوا تھا۔ وہ پچھلے 3 دن سے فارم ہاؤس میں جبینہ کے پوشن کے باہر گھڑی میں وقت گزار رہا تھا۔ اس میں جبینہ کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ اس نے اس کی اداسی اور رویے کی تبدیلی کی وجہ عام سے انداز میں پوچھی تھی تو وہ اس پر کھٹ پڑی تھی۔ آج اس کا ارادہ جبینہ سے ملنے کا تھا۔ تو کیسی لگی ایپیسوڈ؟ امید ہے کہ اچھی لگی ہوگی۔ اور زریاب اور جبینہ کے بارے میں نا مجھے سب کے کمنٹس آج ضرور چاہیے، اور میرے پرانے ریڈرز اگر ابھی تک یہ پرانے ایپیسوڈ پڑھ رہے ہیں تو میرا ان سے سوال ہے کہ اب نیکسٹ نیو ریڈرز بھی اس کا جواب دے سکتے ہیں کہ ان قریب جلدی ہی ایپیسوڈ کمپلیٹ ہونے والی ہیں، اور پھر مجھے جبینہ اور زریاب کی بھی شادی کا سین لکھنا ہے۔ تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں ان کی شادی کے سارے فنکشنز دکھاؤں، یا آپ چاہتے ہیں کہ اسٹوری صرف ارمغان اور جبینہ کی ہی چلے؟ تو مجھے آج اس ایپیسوڈ کا جواب ضرور دے دیں، کیونکہ میں نے آگے والی ایپیسوڈ بھی لکھنی ہے۔ تو پھر اگر آپ لوگ کہیں گے تو جبینہ اور زریاب کے بھی سین آئیں گے، اور اگر آپ کو لوگ کہیں گے تو پھر ان دونوں کے کوئی سین نہیں آئیں گے۔ اسٹوری جو ہے وہ جبینہ اور ارمغان کی آگے بہت سارے ابھی ٹویسٹ ہیں، تو پھر اسی کے ارد گرد ریوالو کرے گی۔ تو ٹھیک ہے، چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک شیئر کر دیا کریں۔ بائے بائے۔